आपको बताते चलें कि आम तौर पे कहा जाता है अगर एक ओल्ड कपल है तो अक्सर ये देखने में आया है कि अगर खुदा न खासा जो खाविंद है उनका इंतकाल हो जाए तो जो बीवी है, जो ज़ईफ़ बीवी है, वो फैमिली के साथ, बच्चों के साथ फिर भी एडजस्ट करके शी लिव्स फॉर लॉन्गर। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप कपल में से ये देखते हैं कि ख़ातून का इंतकाल पहले हो जाए तो फिर एक ज़ईफ़ मर्द का अपनी बीवी के बग़ैर गुजारा अक्सर देखा गया है कि बहुत मुश्किल होता है। स्टडीज़ ये पॉइंट आउट करती हैं कि विदिन 6 months to a year उनका भी इंतकाल हो जाता है। दैट्स अ काइंड ऑफ लोनलीनेस दैट अ मैन फील्स। अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि एक एंगल मेरा ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँगी, ये भी है कि ख़ातून क्योंकि बेटियों के साथ, बहुओं के साथ एक उसकी कमराडरी होती है तो एक ज़ईफ़ ख़ातून एडजस्ट कर जाती है, जबकि एक ज़ईफ़ आदमी अगर ज़िंदगी भर उसने कमाने में लगाई और बच्चों के साथ वो बॉन्ड नहीं है तो फिर ओल्ड एज में बिल्कुल अकेले हो जाना, जब आपका पार्टनर भी ना हो तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक और एस्पेक्ट भी है, पूरी लाइफ इमोशंस एक्सप्रेस भी नहीं किए तो कैसा फील कर रहे हैं वो भी नहीं कभी बात की ना, बात ही नहीं हो सकती। हाँ, तो अब जब बात करने की टाइम आती है या टाइम आता है तो ऑकवर्ड ना हो, बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि अब्बा रो रहे हैं, अब्बा कैसा फील कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक हमें वो सेफ़ एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है कि जहाँ पर फादर हैं या फादर इन लॉ हैं उनको एक सेफ़ स्पेस दें कि ठीक है, चले हम कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं या हम उनके लिए कोई गेट टुगेदर अरेंज कर लें। वी नीड टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट, क्योंकि हम सोसाइटी में बेसिक एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस व्हेन इट कम्स टू मैन वो इनकरेज वैसे ही नहीं करते, तो अब तो वो ज़्यादा वनरेबल हैं और उनको ज़्यादा वो कंपेनियनशिप वो महसूस कर रहे हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड ख़वातीन अगर घर की अगर बात की जाए तो वो उस किंगडम की क्वीन रही होती हैं, तो वो जैसे होता है ना कि अब दौर बदल रहा है, इक़्तिदार बदल रहा है, वो चेंजेस होती हैं जो उनके लिए मुश्किल है कि अब फ़ैसले अगर उनके बग़ैर हो जाएं तो गुस्सा आ रहा होता है, फ़ैसले में अगर उनकी बात को रद्द कर दिया जाए, कुछ उससे बेहतर सजेशन आ जाए तो बुरा लग रहा होता है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बात करना चाहूँगी, दैट इज़ फाइनेंसेस। रानिया आपा, अक्सर आप देखेंगे जो ज़ईफ़ वालिदैन की तमाम ज़रूरियात और ख्वाहिशात होती हैं, बच्चे कहते हैं कि वी लुक आफ्टर इट, लेकिन हाथ में पैसा होना कितना इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे जब आप इंटरनेशनली भी देखें, लोग पेंशनर्स होते हैं, वो बेशक आप 20 पाउंड आपके हाथ में हो या 100 पाउंड आपके हाथ में हो, वो आपका अपना पैसा होता है, अपनी बजाय से कि आप किसी की तरफ देखें। तो क्या आप बच्चों को मशवरा देंगी कि ज़रूरियात, ख्वाहिशात, अद्वियात, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, लेकिन बूढ़े माँ बाप के हाथ में पैसे होने चाहिए? सबसे अहम यही है कि बूढ़े वालिदैन के हाथों में पैसा होना उनमें पावर पैदा करता है। सही। पैसे की जो पावर है, आप यकीन करें कि वो आपके, एक तो आपको बूढ़ा नहीं होने देगी, दूसरे पैसे की पावर आपको कमज़ोर नहीं होने देगी, तीसरे पैसे की पावर आपकी फैमिली में आपका वक़ार मजरू नहीं करेगी, तीसरे पैसे की पावर आपको इनकरेज रखेगी, और अगर बीमार हो गए तो आपको पता है कि मैं अपना इलाज खुद करा सकती हूँ। मैं तमाम बूढ़े ख़वातीन और बूढ़े मर्द हज़रात को यही कहती हूँ कि अपनी पावर, जितना भी आपके पास पैसा है, कम है ज़्यादा है, अपने बच्चों को ज़रूर दें, लेकिन अपने लिए बुढ़ापे में अपना बुढ़ापा सेव करने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, देखिए मौत और ज़िंदगी अल्लाह के इख्तियार में, हमें नहीं पता कि हमें कितने अरसे इस दुनिया में रहना है, लेकिन आपके पास जो पैसे की पावर है उसे मत। बिल्कुल। और बच्चों को भी क्या ये मशवरा रिदा दिया जा सकता है कि यू लुक आफ्टर एवरीथिंग, लेकिन अगर एक पॉकेट मनी, पेंशन, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, हार्ड कैश पैसा होना चाहिए, ताकि भाई कल को आपका दिल चाह रहा है अपने पोती पोती के लिए कोई खिलौना लेने के लिए या उनको कोई आइसक्रीम खिलाने के लिए, तो बजाय इसके कि आप इधर उधर देखें, आपकी जेब में इतने पैसे तो होने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, ये आपने सही बात बोली कि देयर शुड बी मॉनेटरी कंपनसेशन, जिससे आप अपनी जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है उसको इंडिपेंडेंटली रख सकें। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि स्टेट का यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। स्टेट की तरफ से एक लेजिस्लेशन है, सीनियर सिटीजन्स एक्ट अमेंडमेंट 2023, वहाँ पे आज़ादी कार्ड्स की बात की गई, जिससे ये होता है कि आपको सिर्फ कंसेशन, ये सिर्फ कंसेशन मिलता है, जैसे अगर आप ट्रांसपोर्ट करना चाहें तो यू पे लेस देन द ऑर्डिनरी सिटीजन्स, द यंगर सिटीजन्स, इवन फॉर सिनेमा टिकट्स, इवन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इवन फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज। एंड यहाँ तक कि स्टेट के बेनिफिट्स इस कानून में इस तरह से दिए गए हैं कि जब फ्यूनरल की बात आती है तो उसकी भी जितनी भी कॉस्ट होती हैं वो स्टेट को बेयर करनी पड़ती है। मेडिकल ट्रीटमेंट जितना भी है, एक सेपरेट बेड तक उस कानून में लिखा गया है कि सीनियर सिटीजन्स को, एल्डरली पर्सनस को सेपरेट बेड मिलेगा, एक उनकी डिग्निटी के साथ उनका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टेट की ये ऑब्लिगेशन कानून होने के
باوجود ایبسنٹ نظر آتی ہے. جی امپلیمنٹیشن یہاں پہ نہیں ہے. ایون تو سندھ ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ایک ڈائریکشن بھی پاس کی تھی کہ اب آزادی کارڈز کو انفورس کر دینا چاہیے, لیکن پھر بھی ہمیں ابھی نظر نہیں آتا کہ ان کی امپلیمنٹیشن. اور تبھی ہم کہتے ہیں اگر آپ ترقی یافتہ معاشروں میں دیکھیں, آپ برطانیہ کا ذکر کرتے ہیں, کینیڈا کا ذکر کرتے ہیں, سینئر سٹیزنز کے لیے تمام پبلک ٹرانسپورٹ یا تو بہت ہی کنسیشنری پرائسز پہ ہوتی ہے یا کئی جگہ آپ کے پاس فری ڈیز بھی ہوتے ہیں. چاہے آپ میوزیمز کی بات کریں, سوشل گیدرنگز کی بات کریں, اگر کوئی بوڑھا شخص ہے تو اس کے لیے یہ تمام تر ایکٹیویٹی فری ہے تاکہ وہ ایک فعال, ایک خوبصورت زندگی گزار سکے. لیکن اگر ہمیرا یہاں کی بات کی جائے, عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ایک جنریشنل گیپ ہے. جو آپ کے گرینڈ چلڈرن ہوتے ہیں ان کا ایک نیچرل جھکاؤ ہوتا ہے اپنے دادا دادی نانا نانی کی طرف, لیکن کئی دفعہ وہ جو گھریلو پالیٹکس ہوتی ہے یا گھریلو اختلافات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے چھوٹے بچوں کو دور کر دیا جاتا ہے. یہ چھوٹے بچے ایک ضعیف انسان کی زندگی میں کتنے رنگ بھر سکتے ہیں اور سائیکولوجیکلی اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے؟ ایز اے ہیومن بینگ آف کورس وی وانٹ ٹو بی لوڈ. ٹھیک ہے, ایک میرے پاس اگر بچہ آ رہا ہے جو کہ مجھ سے اپنا پورا دن شیئر کر رہا ہے, اس کا مجھ سے کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی الٹیریئر موٹیو نہیں ہے, اس کو مجھے پتہ ہے وہ بغیر کسی غرض کے میرے ساتھ آتا ہے, چھوٹی موٹی جو اس کی چیزیں ہیں وہ میرے سے لے رہا ہے, تو اس کا گرینڈ پیرنٹس کے اوپر ایک بہت اچھا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. تو اس لیے ایز اے پیرنٹ اٹس آر رسپانسبلٹی کہ ہم ان بچوں کی اپبرنگنگ کیسے کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سکھانا کہ دادا دادی نانا نانی کا آپ نے خیال کرنا ہے, پانی کا پوچھ لیں, اف یو نیڈ اینی تھنگ کوئی ذمہ داری ان پہ لگا دیں. بالکل بالکل بالکل. تو وہ آلریڈی لائف کے اس حصے میں کھڑے ہوئے کہ جہاں پر ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں, شاید کسی کو میری ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے یہ ایکٹس ہوتے ہیں اور آپ کے گرینڈ چلڈرن, آپ کے پوتا پوتی نواسا نواسی آپ کے ساتھ انوالوڈ ہیں, وہ آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, اس کا بہت سائیکولوجیکل امپیکٹ, آئی مین اٹ کریٹس بیوٹی ان ایوری تھنگ. سو بالکل بالکل وہ اس کا ایک الگ ہی چارم ہوتا ہے. دو لوگ جن کے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے, باقی تو اگر والدہ ہے یا ینگ مدر ہے وہ تو بہت ساری چیزوں میں مصروف ہے, گرینڈ پیرنٹس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے وقت کی لگژری دی ہوتی ہے, اور چھوٹے بچوں کے پاس بھی, یعنی ان کو کوئی عجلت نہیں ہوتی, اگر وہ کسی چیز میں انٹرسٹڈ ہو جائیں تو گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں. یہ بانڈ رانی آپا آج کل آپ دیکھتی ہیں کہ موجود ہے, یا لوگ جیسے باقی دور حاضر میں ہر چیز تیز رفتاری کا شکار ہو رہی ہے تو بچے دادا دادی نانا نانی کے ساتھ وقت نہیں سپینڈ کرنا چاہتے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ میں نے پہلے بھی اس بات کو کہا کہ پیسے کی پاور دادا دادی اور نانا نانی کو وہ مقام بنانے میں مدد دیتی ہے. اگر کسی کے دادا دادی نانا نانی کسی بچے کی اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے تو بچے obviously ان سے دور ہو جاتے ہیں. بچے کی سائیکی یہ ہے کہ بچے کی فطرت میں اللہ نے لالچ دیا ہے, یعنی فطرت اللہ نے اس کی ایسی بنائی ہے, لاڈ ہے اس کو, لاڈ ہے اس کا, یہ لاڈ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بچہ ہے یہاں کھیل رہا ہے, وہ آپ کے پاس نہیں آ رہا, آپ اپنے بیگ سے ایک ٹافی نکالیں گے, وہ اس میں اس کو اتنی اٹریکشن ہوگی وہ ساری محفل کو چھوڑ کر بھاگتا آپ کے پاس آ جائے گا. یہ قدرت کا ایک قانون ہے کہ بچے کے اندر اللہ پاک نے ایک ایسی حس پیدا کی ہے کہ وہ اس کو چیزیں موٹیویٹ کرتی ہیں, چیزوں میں اس کو اٹریکشن ہوتا ہے. تو یہ جو رشتے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں, یہ جب بھی خوبصورت ہو سکتے ہیں کہ دادا دادی نانا نانی کی اپنی کوئی ذاتی انکم نہیں ہے, لیکن ان کے بچوں کا یہ فرض ہے کہ ان کا کوئی پاکٹ منی ان کی مخصوص کر دیں, یا تو منتھلی دیں یا 15 ڈیز کے بعد کہ امی اپنے پاس رکھیں آپ یہ پیسے, ابو آپ اپنے پاس رکھیے, یا ان کو کوئی ایسا کام کر دیں کہ امی یہ پیسے آئیں گے یہ آپ ہی کے ہوں گے, یہ آپ ہی لیں گے. بالکل صحیح. رانی آپ یہ بھی بتائیں کہ دکھ اور جو بھی غم کا اگر ماحول بن جاتا ہے, مثال کے طور پہ آپ نے جیسے بھی کرونک النیسز کی بات کی, اب اگر گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں, ان کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں, ہنسنا بولنا کھیلنا, وہ اپنی لائف کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرے, اور گھر میں ایک بوڑھا شخص ہے جس کی کرونک النیس ہے, ان دو چیزوں کو بیلنس کیسے کیا جائے گھر کے ماحول میں؟ اچھا اب دیکھیے, ایک ہمارے گھر کا بوڑھا کسی کرونک ڈیزیز میں ہے, کچھ ڈیزیز آج کل ویسے سب ڈیزیز ایسی ہیں کہ جس میں کوئی یعنی پیشنٹ سے بچے کو یا بڑے کو دور نہیں رکھا جا سکتا, یعنی بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس میں کوئی جرمز نہیں ہے, آپ اس کو اتنا دور نہ رکھیں, یعنی یہ کنٹیجیس نہیں ہے. جی, لیکن فیملی کے کچھ ایسے بہو بیٹے یا بہویں ہوتی ہیں کہ پیشنٹ کو بالکل علیحدہ ڈال دیا, بس اس کے قریب آپ دروازہ بند کر دیں, بچہ آپ کا کھیل رہا ہے مصروف رہے, کیونکہ یہاں کا ماحول خراب ہوگا اگر وہاں کی آواز آ گئی, بچہ وہاں چلا گیا تو بیماری کا شکار ہو جائے گا. تو اس لونلی نیس کی وجہ سے آپ کا پیشنٹ
زیادہ ڈیپ بیماری میں چلا جاتا ہے اور دنیا سے دور ہوتا جاتا ہے. جب انسان کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو یہ سائیکی ہوتی ہے اس کی کہ سائیکی بن جاتی ہے کہ وہ لوگوں میں رہنا چاہتا ہے, وہ لوگوں میں وقت گزارنا چاہتا ہے, لوگوں میں بیٹھنا چاہتا ہے, ان سے ملنا چاہتا ہے. اس کی آنکھیں دروازے پر لگی ہوتی ہیں کہ کب بیل بجے کوئی دوسرا آئے مجھ سے ملنے کے لیے, میرے گھر میں آئے, رونق آئے. تو میں تمام ایسے خواتین و حضرات, تمام فیملی ممبر سے کہوں گی کہ آپ کے گھر کا جو سب سے ضعیف العمر شخص ہے, آپ بہت لکی ہیں کہ وہ بیمار نہیں ہے. اگر بیمار ہے تو آپ کی توجہ کی زیادہ ضرورت ہے, اگر صحت مند ہے تو اس سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ وہ بیمار نہ ہو جائے. اس کو میوان سمجھ کے, کیونکہ یہ چراغ سحری ہوتے ہیں, نہ جانے کس وقت گل ہو جائیں, تو ان کو بہت کیئر کریں, بہت محبت دیں, بچوں کے دل میں ان کا احترام پیدا کریں. تمہاری دادی ہیں, تمہارے دادا ہیں, تمہاری نانی ہیں, تمہارے نانا ہیں. کچھ کھانے سے پہلے دادی کو دے کر آؤ, دادا کو دے کر آؤ, پوری ان کے پاس ٹرے لے کے جاؤ, پورا باؤل لے کے جاؤ. مٹھائی گھر میں آئی, کیک آیا, آپ کاٹیں گی, آپ سرو کریں گی, آپ دیں گی. اس سے آپ کے گھر کا جو سب سے ضعیف العمر شخص ہے اس کا دل بڑھے گا, اس میں انکریجمنٹ پیدا ہوگی, اس کی حوصلہ افزائی ہوگی, اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی. اور ساتھ ساتھ اگر ان کا یہ رویہ رہا ہے کہ ان کے بہت سارے دوست ہیں, تو میرے خیال میں اٹس ویری امپورٹنٹ, جس طرح ہمارے لیے سوشلائزنگ امپورٹنٹ ہے, ہم عمر لوگوں کے ساتھ سوشلائزنگ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. میرا یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں گلٹ کی, آئی ہیو نیور سین, میں یہ جان کر بڑی حیران ہوئی تھی کہ جب میں نے لوگوں سے کہا کہ میری کچھ فرینڈز ہیں who like you are therapists and practitioners of mental well-being, میں نے ان سے کہا کہ سب سے زیادہ گریف یا ٹراما کے بعد میرا اندازہ تھا کہ شاید لوگ اگر رشتہ ختم ہو جائے, طلاق ہو جائے, ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے تو لوگ آتے ہوں گے. بٹ آئی واز سرپرائز ٹو نو دیٹ اے لاٹ آف پیپل گو فار کنسلٹیشن جب ان کے پیرنٹس کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ اتنا مشکل فیس کیوں ہوتا ہے, وہ گریف کیا ہوتی ہے, اور اس کے حوالے سے آپ لوگ گائیڈ کیسے کرتے ہیں لوگوں کو؟ دو چیزیں, ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ بیکاز آئی لاسٹ مائی پیرنٹ ٹو, سو آئی نو کہ وہ گریف ہوتا ہے کہ آپ نے چاہے کتنا ٹائم اسپینڈ کیا ہو, آپ کو اسٹل لگتا ہے کہ کاش میں نے یہ والی چیزیں بھی کی ہوتی. اینڈ آئی تھنک اس میں دو اسپیکٹس ہوتے ہیں. ایک وہ چیز ہے کہ آپ سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں, آپ اس انڈیویجول کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے اپنی کیپیسٹی میں جو تمہیں اس ٹائم پر جو ریسورسز, جو حالات تھے, تم نے سب کچھ ٹرائی کیا. پیرنٹ کے ساتھ ہماری محبت ایسی ہوتی ہے کہ ہم چاہے جتنا بھی کر لیں وہ کافی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو ایک تو آپ اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں, کمفرٹ کرتے ہیں, اور اس کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ سوشل سپورٹ کسی طرح سے بھی فرینڈس کے ساتھ آپ ٹائم اسپینڈ کریں جو آپ کو ان ٹائمز میں آپ کے گریف کو ویلیڈیٹ کریں, آپ کو کمفرٹ کریں, اور آپ کو ایشور کریں کہ آپ اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتے تھے آپ نے کیا, نمبر 1. لیکن ایسے سیناریوز بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر فار ایگزامپل ٹریجک ڈیتھ ہے, یا فار ایگزامپل بالکل ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ ہے, وہاں پر اس کلائنٹ کو ہیلپ آؤٹ کرنا, ہاؤ ٹو کم ٹو ٹرمز ٹو دا فیکٹ کہ وہ پیرنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہیں, ہم کس طرح سے ان کی میموریز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں, انہیں جو سکھایا ان کو ہم آگے سے ریکریٹ کر سکتے ہیں, کنٹینیو کر سکتے ہیں. بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم, بیکاز دیٹس دا تھنگ اباؤٹ گریف, اٹس ایپیسوڈک بٹ اٹ کین ہیپن ایٹ اینی ٹائم. اچھا, ڈو اولڈ ایج اینڈ ڈپریشن گو ہینڈ ان ہینڈ؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے. لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ کی جسمانی طاقت کم ہو رہی ہوتی ہے, آپ فرسٹریٹڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ آپ کا ذہن اتنا ہی تیز چل رہا ہے لیکن آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہیں دے رہا. آپ نے اکثر گھروں میں خواتین کو دیکھا ہوگا کہ بھائی میں تو صبح سے شام تک اتنا کچھ کر لیتی تھی, اب میرے میں ہمت نہیں ہو رہی. تو وہ جو فرسٹریشن ہے, کیا اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ ود ڈپریشن, اور از اٹ ہارمونل؟ کس طرح سمجھیں اس کو؟ اچھا, اگین اس پہ بہت سارے اسپیکٹس آ جاتے ہیں. ایک چیز ہے ارلینس سنڈروم. اس میں بیسکلی کیا ہے کہ بچے ناؤ فار پیرنٹ لیٹس سپوز دے آر ان دیئر 40s اور دیئر 50s, تو اب بچے دے وانٹ لیٹس سپوز دے آر گیٹنگ میرڈ یا اپنا کریئر بنا رہے ہیں, تو وہ اس کی وجہ سے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کی کوئی انٹینشن نہیں تھی, پیرنٹس کو ابینڈن نہیں کر رہے تھے. پیرنٹس اس نیو چینج کو ایڈجسٹ کرنا, اس کو ایکسیپٹ کرنا, اٹ از اے چیلنج فار دیم. اگر اس کو پراپرلی ایڈریس نہیں کیا جاتا ہے, فار ایگزامپل لیٹس سپوز دیر از اے سیناریو کہ جہاں پر بچوں نے ایکچولی پیرنٹس کو ابینڈن کیا ہوا ہے, پوچھتے نہیں ہے, یا پیرنٹس اپنی ذات میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, تو دین اٹ کین سلولی گریجولی برنگ دیم ٹو ڈپریشن, نمبر 1. نمبر 2 یہ آف کورس اولڈ ایج کے ساتھ آپ کے فزیکل, کوگنیٹیو ڈومینس ان سب میں ڈکلائن آ رہا ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے انوائرمنٹ پر پہلے جہاں 10%, 20-25% ڈپینڈنٹ تھی, اب میں شاید 90-95% ڈپینڈنٹ ہوں. مجھے واش روم لے جانا ہے, مجھے کسی نے دوائی کا یاد دلانا ہے. ایسے سیناریوز میں ڈپریشن ہو سکتا ہے, ناٹ نیسسریلی. اسی لیے کیوں کہتے ہیں کہ سوشل سپورٹ ریئلی پلیز اے میجر رول. بالکل. تو
پیرنٹ کو جو بھی آپ جس کو بھی دیکھ رہے ہیں who is aging now, تو آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں, انکریج کریں کہ وہ اپنی ذات میں کس طرح انڈیپینڈنٹ ہو. Absolutely. Humaira, I'm going to pick this up and also say کہ اولڈ ایج میں بھی آپ کو اپنے انوائرمنٹ پہ اپنا کنٹرول ایگزرٹ کرنا چاہیے, آپ کو کچھ ڈسپلن لانا چاہیے. بے شک آپ کو روزانہ اٹھ کے اب کھانا پکانے کی ضرورت نہیں ہے یا گھر میں کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے, لیکن اپنی روٹین خود بنائیں. جیسے مرد حضرات کو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ باجماعت اپنی نماز پڑھنا گھر کی قریبی مسجد میں شروع کر دیتے کیونکہ ایک ایکٹیویٹی بن جاتی ہے. لائک وائز خواتین بھی اپنے لیے کوئی ایکٹیویٹی بنا سکتی ہیں, ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ ایک اپنے محلے والوں کے ساتھ چائے شیئر کر سکتی ہیں, یا کوئی مدرسے سے کوئی بچہ ہے اس کو پڑھانا شروع کر سکتی ہیں. کوئی ایسا کام جو آپ کے اندر ایک سینس آف پرپس لے کے آئے, یہ میرے خیال میں بوڑھے لوگوں کے لیے, ضعیف لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میں اکثر یہ مثال دیتی ہوں, whenever I go to آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل, وہاں کے آپ دیکھیں کہ کئی بلڈنگز کے اندر والنٹیئرز ہوتے ہیں, اینڈ آئی ایم سو ہیپی ٹو سی کہ کئی والنٹیئرز سینئر سٹیزنس ہیں جو صرف اور صرف اپنی سینس آف پرپس اس میں رکھتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو, کوئی بھی شخص اگر وہاں پہ آئے تو اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ فلانے ٹیسٹ کے لیے تم نے یہاں جانا ہے, ابھی تم نے ٹوکن لے کے بیٹھنا ہے. یہ اپنے آپ میں آپ کو زندگی کی طرف قریب لے کے آتا ہے. سو میک دا موسٹ آف یور لائف. آج کے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں جی, سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جو بوڑھے والدین ہیں یقیناً آپ کا اثاثہ ہیں, سب سے بڑا سرمایہ ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو لمبی زندگی اور صحت والی زندگی دے, ان کا سایہ آپ کے سروں پہ سلامت رکھے. لیکن پھر یقیناً جب ایک انسان جوان ہے, اس کے سر پہ اگر بوڑھے والدین بھی ہیں, ضعیف والدین بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ اس کی اپنی فیملی بھی ہے, یہ بیلنس کریٹ کرنا بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور آج کل ہم جب بھی دوست آپس میں بیٹھتے ہیں ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ جی کوئی فائنینشلی آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہو جاتا ہے, یا پھر گھر میں ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے. مشکل اس لیے بھی ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ کی زندگی مصروف ہے اور آپ کی پروفیشنل لائف میں جس قدر آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں, آپ اپنا خیال نہیں رکھ پا رہے ہوتے. لیکن ساتھ ساتھ اگر والدین ضعیفی کے ساتھ ساتھ علیل بھی ہو جائیں تو ان کی ٹیک کیئر کرنا, ان کو لک آفٹر کرنا, جو ان کے لیے وقت نکالنا, پیسے تو انسان پھر بھی نکال دیتا ہے, میں کہتی ہوں وقت نکالنا, ان کے ساتھ موجود ہونا, یہ بیلنس بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ کے چھوٹے بچے بھی ہوں, بچوں کی اپنی خوشیاں ہیں, اپنی ایکٹیویٹیز ہیں, ان چیزوں کو بیلنس کس طرح کریں, آئیے ذرا یہ بات کرتے ہیں. اور اس کو رکھیں گے بہت ہی سوشل, یعنی ویل ناٹ لک دینی اعتبار سے ہمارے پاس کیا رہنمائی موجود ہے یا لیگلی ہمیں کیا کرنا چاہیے, نہیں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن ایموشنس کہ لوگ اس وقت محسوس کیا کر رہے ہوتے ہیں. سو لیٹس ناٹ ٹرائی ٹو بی ویری پولیٹیکلی کریکٹ ٹوڈے, اور وہ باتیں کریں جو سچائی اور حقیقت سے زیادہ قریب ہیں. ہمارے ساتھ جو آج مہمان موجود ہیں, آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ان سے انٹروڈیوس کرتی ہوں. ہماری بہت ہی پیاری رانی آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ رانی آپا فار بینگ ہیئر اینڈ فار گائیڈنگ اس آلویز. حمیرہ کتب ہمارے ساتھ ہیں, ہو از اے کلینکل سائیکالوجسٹ. حمیرہ آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں بیرسٹر ردا طاہر, کیونکہ بہرحال جی قانونی چارہ جوئی بھی ہوتی ہے, کئی دفعہ آپ کے جو لیگل رائٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے, خاص طور پہ اف یو آر فیلنگ پریشرائزڈ یا ود ان اے فیملی, کوئی بھی فیملی اگر ڈسپیوٹ ہو رہا ہے تو بہن بھائیوں کو بھی اور والدین کو بھی اپنے حقوق کی آگہی ضرور ہونی چاہیے. بٹ لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ. رانی آپا, دیکھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے عمر بڑھتی ہے تو اگر آپ کو بہت روب رباب بھی ہو, سختی بھی ہو مزاج میں, کانفیڈنس بھی ہو, چینج آف کورس آتا ہے. اس چینج کے ساتھ اس سے پہلے کہ آپ کے گھر والے ڈیل کریں, ایک انسان جو ضعیفی کی طرف جا رہا ہے, جس کی عمر بڑھ رہی ہے, وہ خود کیسے ڈیل کرتا ہے؟ دیکھیے, وقت کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے, کچھ لوگ اپنی ینگ ایج میں بہت پولائٹ ہوتے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ وہ بہت سخت ہو جاتے ہیں, غصے والے ہو جاتے ہیں, اگریسو ہو جاتے ہیں, اور سم ٹائم ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر والوں کے لیے وہ ایک پرابلم کا سبب بن جاتا ہے. اب ایک جوائنٹ فیملی میں بچے بھی ہوتے ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں, بہویں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, یعنی ہر عمر کا فرد ہماری ایک فیملی میں, اور اسے ہی فیملی کہتے ہیں. لیکن گھر کا جو بزرگ ہے, گھر کا جو سب سے بڑا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ, بڑھتے ہوئے اس کے کانفیڈنس کے ساتھ اور عمر کے ساتھ انسان کے اندر ایک وقار آنا چاہیے. کجا یہ
کہ وہ وقار کے بجائے اپنی شخصیت کو اور ہلکا کر لیں. رانیہ پر اس کو مزید کھول دیتے ہیں نا سبجیکٹ کو. مجھے بتائیں کہ جب آپ گھر کے سربراہ ہیں اور آپ ینگ بھی ہیں تو آپ بہت سارے ڈیسیجنز لے رہے ہیں اور باقی کیونکہ آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں وہ آپ کے ڈیسیجنز مانگ رہے ہیں. اب جب باقی لوگ بھی پروان چڑھ رہی ہے ان کی عمر اور آپ زیادہ پختہ عمر کی طرف جا رہے ہیں, فیصلہ سازی ڈیسیجن میکنگ کیا خود کرنی چاہیے یا آہستہ آہستہ چھوٹوں کو ڈیسیجنز میں انوالو کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آہستہ آہستہ اپنے چھوٹوں کو اپنے ڈیسیجن میں انوالو کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی بہت ساری باتیں, میں اب عمر کی اس اسٹیج پر ہوں کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ بے شک سب کچھ میرے اختیار میں ہے, میں ہول سول مالک اور مختار ہوں, لیکن کچھ ڈیسیجن میرے ایسے ہیں جس میں مجھے چاہیے کہ میں اپنی فیملی کو, جن پر میں اعتماد کرتی ہوں, ان کو اس میں انوالو کروں, انہیں بتاؤں کہ یہ کچھ ہے, یہاں ہے, اس کا اس طرح استعمال ہوگا, یہ اس طرح ہے, میں نے اب تک تم سے چھپا کر رکھا, تمہیں نہیں معلوم. کیونکہ وقت جتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, انسان کو کسی وقت بھی نہیں پتا کہ کیا ہو جائے, کیا ہونے والے, اور موت کا بھی ایک وقت وہ گائیڈنس بھی بہت ضروری ہوتی ہے, بہت ضروری ہے. اپنوں کو انوالو کریں. وہ تمام بزرگ گھر کے جن کے پاس کچھ اثاثہ ہے یا نہیں ہے, وہ ان کے پاس ان کی باتیں, ان کا جو خزانہ ہے ان کے پاس اپنے خاندان کا, کم از کم اس میں اپنی فیملی کو انوالو کریں, اپنے چھوٹوں کو بتائیں کہ کیا کچھ ہے, کس سے کس طرح. لیکن اس میں جو مزید جو چینجز آتی ہیں نا, چلیں اس کی طرف چلتے ہیں. حمیرہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ گھر میں اگر بوڑھے والدین ہوں اور ان کے ہیلتھ ایشوز ہوں, اس کا کیا اثر پڑتا ہے پورے گھر کے ماحول کے اوپر, اور چاہ کر بھی جو ایک کشمکش ہوتی ہے نا انسان کی, بیکاز کیئر ٹیکنگ از ناٹ ایزی. بالکل. ہاؤ ڈز اٹ ٹیک اے ٹول آن یو؟ اور کئی دفعہ میں نے پارٹنرز کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ سماجی طور پہ, معاشرتی طور پہ ہم بہو سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ساس کا خیال رکھے, سسر کا خیال رکھے, لیکن یہ کتنا مشکل ہے. یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے سدرا. اس میں نا دو اسپیکٹس ہیں. ایک یہ چیز آتی ہے کہ جیسے پیرنٹ یا کوئی بھی گھر کا ممبر ہے جو کہ ریسنٹلی کوئی بھی کرونک النس ڈائگنوز ہوئی ہے, ایک تو وہ ان کے لیے بہت شاکنگ ہوتا ہے, وہ ڈینائل میں ہوتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ رہے, انہوں نے پوری زندگی ہمیشہ اپنی ٹرمز پہ لائف گزاری اور چیزیں کر رہے تھے, تو وہ ان کے لیے ایک بہت ایک ڈیفیکلٹ تھنگ تھی. ناؤ ناٹ اونلی جسٹ دیٹ, فیملی ممبرس بھی امپیکٹ ہو رہے ہیں. اب فیملی ممبرس کو ایک بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے لیے بھی چیلنجنگ سچویشن ہے, آپس میں بیٹھ کر بات کرنا اور اپنے رولز ڈیوائڈ کرنا یا اسائن کرنا. ہیونگ سیٹ سو, ایک اور چیز ہماری کیا ہوتی ہے کہ ہم ایک شخص کے اوپر ساری رسپانسبلٹی ڈال دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل تم بہو ہو, تمہیں سب خیال کرنا ہے, تمہیں سب چیزیں کرنی ہیں, ان کا پرہیزی کھانا بھی بنانا ہے, دوائی کا بھی خیال رکھنا ہے. بالکل. تو اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان ریسورسز کا بینیفٹ کر سکتے ہیں, فار ایگزامپل اگر مجھے لگتا ہے کہ میں مینیج کر رہی ہوں اور مجھے لگتا ہے میں نرس شاید ہائر کر سکتی ہوں جو مجھے اسسٹ کر سکے, میں میڈ کو ہائر کر سکتی ہوں جو مجھے اسسٹ کر سکے, وائی ناٹ دیٹ. ہم لوگ لیکن کیا کرتے ہیں کہ ہم اس پیرنٹ کو یا اس پیشنٹ کو بالکل ہی ابینڈن کر دیتے ہیں, اور وہ ان کے لیے سائیکولوجیکلی بہت چیلنجنگ ہو جاتا ہے. اچھا, اور رویے بھی, یعنی اگر فار ایگزامپل اسی بات پہ میں نے دیکھا ہے ردا, کئی گھروں میں تو لڑائی ہونے لگ جاتی ہے کہ اب ہماری والدہ کی دیکھ بھال کے لیے نرس آئے گی یا آؤٹ سائڈر آئے گا, حالانکہ بہو بیچاری شاید اپنے بچوں کا بھی خیال کر رہی ہے, کچن کو بھی دیکھ رہی ہے, اور اس کے لیے ٹو مچ ہے. تو یہ رویوں میں تبدیلی کیوں نہیں آ پاتی اتنی جلدی, یعنی ہم لچک کا مظاہرہ ہی نہیں کرتے؟ اس بات میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی کہ گھر کا بزرگ جو آپ کے گھر کا ایک وقت میں سرمایہ تھا, سرمایہ ہے, آپ کو پتہ ہے, لیکن اگر اس پر کوئی کرونک ڈیزیز آ جاتی ہے, کیا کرونک ٹائم آ جاتا ہے, تو سب سے پہلے جو اس کی فیملی کا بیڈ بیہیویئر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک علیحدہ کمرہ دے دیتے ہیں, جس سے وہ ساری دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے, اپنے بیڈ پر ہوتا ہے, اکیلا ہوتا ہے. اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ایک میڈ رکھ دیتے ہیں, بس میڈ ہوتی ہے اور وہ پیشنٹ ہوتا ہے. اور میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ وہ جو آپ کا پیشنٹ ہے وہ اس میڈ کے ہونے سے اور زیادہ چڑچڑا ہو جاتا ہے, اور میڈ بھی ایسے بیٹھی رہتی ہے. میں نے یعنی اس کا بھی بیڈ بیہیویئر ہو سکتا ہے, اتنا بیڈ بیہیویئر کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے گھر والے نہیں پوچھتے تو میں کیوں پوچھوں. اچھا, لیکن اس سے پہلے ریزسٹنس تو آتی ہے نا, یعنی کئی دفعہ واقعی پریکٹیکل اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ردا, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ یہ تو رانیہ آپا نے بالکل صحیح چیزوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے فور کیا کیا آرگیومنٹس بنتے ہیں؟ اچھا, اگر میں قانون کے حوالے سے بات کروں, کیونکہ آپ نے ریزسٹنس کی بات میرے سے کی, تو وہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لیگلی اسپیکنگ
اگر آپ سینئر سٹیزنس کے حوالے سے بات کریں تو اس کے لیے ایک اسپیشل قانون ہے، لیکن فی الحال پورے پاکستان میں یا 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبے میں بھی جو پیرنٹس کی پروٹیکشن ہے اس کے لیے کوئی اسپیشل قانون نہیں ہے۔ اور یہاں پہ میں اس چیز کی بات کرنا چاہوں گی کہ 2021 میں پروٹیکشن آف پیرنٹس آرڈیننس 2021 کو پریزیڈنٹ نے پروموگیٹ کیا تھا آرٹیکل 89 آف دا کانسٹیٹیوشن کی پاورز کو استعمال کرتے ہوئے، جو کہ ان کی ایمرجنسی کی آرڈیننس کو پروموگیٹ کرنے کی پاورز ہوتی ہیں۔ تو وہ 3 ماہ کے لیے 120 ڈیز کے لیے وہ الاؤ کرتا ہے کہ پروموگیٹ ہو، اور اس کے اندر پیرنٹس کے لیے کافی زیادہ پروٹیکشن حاصل کی گئی تھی۔ جس طرح سے وہاں پہ میں نے بھی کچھ کیسز دیکھے تھے، ان 3 ماہ میں وہ کافی یوزفل آرڈیننس تھی، لیکن کیونکہ پھر وہ لیپس کر گئی، کیونکہ قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک بار اور صرف اسے کر سکتے ہیں ایکسٹینڈ، اس کے بعد نہیں کر سکتے۔ اٹ واز اے ویری یوزفل لا، لیکن اب وہ لیپس ہو گیا۔ تو میرے ویورز کے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا رضا بتائیے گا کہ پروٹیکشن آف پیرنٹس کی جب ہم بات کر رہے ہیں، اور آئے دن جب ڈومیسٹک وائلنس کے واقعات آتے ہیں اس میں بوڑھے والدین کے اوپر بھی تشدد یا کسی قسم کا دباؤ آپ اس کا ذکر کر رہی ہیں، یہ پروٹیکشن اس کے اگینسٹ ہے؟ اچھا، ایک تو آپ کے پیرنٹس کے اگینسٹ ویسے پروٹیکشن ہے کہ آپ انہیں ایوکٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک اسپیشل قانون ہوتا ہے جو پریویل کرتا ہے باقی قوانین پہ۔ ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے ہر صوبے کے پاس، اسلام آباد چھوڑتے ہوئے ہر صوبے کے پاس اپنا خود کا قانون ہے۔ سندھ میں یہ سب سے پہلے آیا تھا، اور کچھ حد تک یہ ایک دوسرے کو مرر کرتے ہیں۔ قانون میں اسپیشلی لکھا ہوا ہے ونریبل پرسن، اور جب آپ ونریبل پرسن کی بات کرتے ہیں تو اس میں اولڈ ایجڈ پیپل بھی شامل ہوتے ہیں، بیکاز دے آر ویری ونریبل، یا اگر اسپیشلی اگر وہ انٹرسیکشنلٹی کے حوالے سے دیکھیں تو ڈفرینٹلی ایبل بھی ہیں، اینڈ دے آر ناٹ ایبل ٹو موو فریلی، یا دے آر مینٹلی اور سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ۔ تو وہاں پہ قانون میں بہت اچھے پروویژنز ہیں کہ آپ اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو میرا ایوکشن کا آپ نے ذکر کیا کہ اگر ان کو گھر سے نکالا جا رہا ہو یا اس قسم کا کوئی ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو تو یقیناً لک آفٹر کیا جا سکتا۔ دس واز ویری امپورٹنٹ کہ پیرنٹس کو بھی اپنے رائٹس کے حوالے سے جو اولڈر پیپل ہیں ان کو پتہ ہو۔ خود انڈیپینڈنٹ آپ کیوں نہیں رہتے؟ خاص طور پہ عمر تو چلیں بڑھ رہی ہے، ابھی ہم کوئی چینجز کی بات کر رہے تھے جو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، اگلوں کا آپ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیں، آپ ہنسیں گے زمانہ آپ کے ساتھ ہنسے گا، آپ روئیں گے تو موسٹ پروبیبلی آپ تنہا ہی ہوں گے۔ A lot of older people میں دیکھتی ہوں کہ for whatever reason کہ وہ ماضی کو یاد کر کے کہ بھئی میرا تو اتنا روب و رباب تھا، میری اتنی سنی جاتی تھی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، آپ ایک وکٹم موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ نا رضا، یہ جو وکٹم موڈ ہے اس کا تعلق مائنڈ سیٹ سے ہے۔ آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ چاہ کر بھی کسی اگر بوڑھے شخص کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ صرف چیزوں کے بارے میں کمپلین کر رہے ہیں اینڈ دے آر ناٹ گڈ کمپنی، تو لوگ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیں گے۔ کیا کہیں گی؟ ہاں بالکل صحیح کہا، کچھ لوگ لیو ان دا پاسٹ میں بھی تھوڑا یقین رکھتے ہیں، اینڈ وکٹم سنڈروم از سم تھنگ وچ ہیز بیکم مور آف آ ریالٹی، لیکن یہ ہم اکثر سمپتھی لینے کے لیے بھی کرتے ہیں بیکاز وی فیل سو الون۔ ٹینشن چاہیے ہوتی ہے۔ اب اگر ایک خاتون کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اور وہ صرف اور صرف اپنی بہو کی برائیاں کر رہی ہو تو رانی آپا کیا دل چاہے گا ان کے ساتھ بیٹھنے کا؟ کوئی مزہ نہیں آئے گا اور انسان بور ہو کے اٹھ جائے گا، بلکہ آپ کو بھی اپنی بہو میں 4 برائیاں نظر آنے لگیں گی، تو لوگ پھر ایسے لوگوں کو اوائڈ ہی کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ ماشاء اللہ رانی آپا ایٹ دس ایج ایز ویل، ماشاء اللہ وی سی یو سو ایکٹیو، یو آر این انسپریشن، آپ نے کتاب لکھی، آپ چیزوں میں مصروف رہتی ہیں، ایک گہوارہ جو آپ کا ہے اس کو لے کر چلتی ہیں، تو آپ کیا مشورہ دیں گی فار پیپل ہو آر یو نو یور ایج؟ دیکھیے میری عمر میں جب آپ آ جائیں تو میں ہر خاتون کو، ہر مرد حضرات کو یہی کہوں گی کہ اپنی فیملی میں انوالو ہو جائیں۔ دیکھیے آپ جو آپ کی عمر بڑھ رہی ہے، آپ ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ان کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ ان پر ڈپینڈنٹ ہونے والے ہیں۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کریں، اور آپ کی بہویں، آپ دیکھیے بیٹا دے کر بیٹی لیتی ہیں اور بیٹی دے کر بیٹا لیتی ہیں، تو آپ کے جو داماد ہیں وہ آپ کے بیٹے ہوتے ہیں، آپ ان کو ایک دفعہ سمجھ کے تو دیکھیں، ان پر اعتماد تو کریں۔ اپنی بہویں جب بیٹیاں چلی جاتی ہیں تو بہویں ہو جاتی ہیں، آپ بہووں کو وہ عزت دیں، وہ رسپیکٹ دیں، ان کی خوبیوں کو تلاش کریں، ان کی خابیوں کو نظر انداز کر دیں۔ یہ سوچیں کہ جب آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں تھی اس میں بھی تو کروڑوں برائیاں تھیں، آپ نے کبھی اس کی برائی کا ذکر کسی سے نہیں کیا، اب یہ بہو آپ کی بیٹی ہے۔ ایک اور چیز میں مشورہ دیں، یہ تو چلیں انٹرپرسنل، اپنی ذات کو لے کر مجھے یہ بتائیں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، اولڈ ایج تک جاتے جاتے کتاب پڑھنا بھول جاتے ہیں، اپنا لک آفٹر کرنا، یعنی اگر آپ نے بال کلر کرنے ہیں، اچھے سے کپڑے پہننے، چھوٹی بہت جولری پہنی، جو نفاست ہوتی تھی، مجھے آج بھی اگر میں اپنی دادا دادی نانا نانی کو یاد کرتی ہوں تو مجھے ان کی ایج کی کچھ نفیس باتیں یاد آتی ہے کہ بھئی مائی نانی واز پرٹیکولر اباؤٹ ہر ہیئر،
یا مائی نانا واز ویری پرٹیکولر اباؤٹ ہز کلوتھس کہ وہ ہمیں بھی ڈانٹتے تھے کہ کبھی ننگے پیر گھر میں نظر نہیں آنا. یہ چیزیں آج کل کے ضعیف لوگ چھوڑتے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ یعنی کمرہ ہے تو جیسے پڑا ہے ویسے ہی پڑا ہے. کپڑوں کی بات کی جائے تو جس نے جو لا دیا وہ پہن لیا. اپنا بالکل ہی اپنی ایجنسی چھوڑ دینا بہت بری بات ہے, بہت بری بات ہے. دیکھیے جوانی میں ہم اپنی بے حد کیئر کرتے ہیں جبکہ ہمیں کسی کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, قدرت کی طرف سے ہماری پالش ہوئی بھی ہوتی ہے. لیکن بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ میں تمام خواتین اور مرد حضرات سے کہوں گی اپنی صفائی کا بے حد خیال رکھیں, اس لیے کہ آپ سے زیادہ آپ کی فیملی کو آپ کی صفائی کی ضرورت ہے. اپنے بالوں کو اگر آپ کلر کرتے ہیں تو اس کو کلر کرنا نہ بھولیں, کیونکہ ایک تو ویسے ہی شخصیت ڈیمیج ہونا شروع ہو گئی, ڈھل رہی ہوتی ہے, بالکل ڈھل رہی ہے. آپ میں جو خوبیاں تھیں وہ اب جا رہی ہیں قدرت کے, یہ اللہ کا قانون نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ ایک آپ میں سے جا رہی ہے, ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. اس عمر میں آپ کو اپنی صفائی کی, اپنی کلیننگ کی, اپنے آپ کو بنانے کی, سنوارنے کی, سجانے کی, خوشبو لگانے کی بے حد ضرورت ہے کہ آپ گھر کی سب سے بڑی ہیں تو سب سے نفیس نظر آئیں. اپنے آپ کو بالکل نگلیکٹ نہ کریں کہ بال بکھرے ہوئے ہیں تو ہونے دو, کپڑے گندے ہیں تو ہونے دو. بھئی ایک تو آپ کی شخصیت اللہ کی طرف سے نیچے کی طرف جا رہی ہے, دوسرے آپ خود اس کو زیرو کر رہے ہیں. آپ ایسا نہ کریں. اچھا, اور کئی دفعہ لوگ اگر پیسوں کی بات کرتے ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں رانی اپا, اس میں نا سلیقہ شعوری اور اس میں آپ کی اپنے اندر انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ نے سستا جوتا پہنا ہوا ہے, لیکن اپنی پھٹی ایڑیوں کا خیال کرنا آپ کا کام ہے, اور وہ آپ دوسروں پہ نہیں ڈال سکتے کہ بھئی کوئی میری کیئر نہیں کرتا ہو. میرا یہ جو ایک میرے خیال میں کہیں نہ کہیں آج یہ تھوڑا سا کاؤنسلنگ سیشن بھی ہے اولڈر لوگوں کے لیے, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کی کسی چیز پہ کبھی پوائنٹ آؤٹ کریں نا کہ آپ نے کیوں نہیں اس کا خیال رکھا, کوئی کر کے نہیں دیتا. یعنی اپنے آپ کو بالکل ہی دوسروں کے آسرے پہ چھوڑ دینا, اس مائنڈ سیٹ کو کیسے بدلیں؟ تھوڑا سا ان کو کاؤنسل کر کر, ان کو ایجوکیٹ کر کے کہ ان بچوں نے اپنی ایک لائف بنانی اور بنا رہے ہیں. بالکل. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو نگلیکٹ کریں, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی لائف کا چارج لینا ہوگا. وہ ہر دفعہ شاید آپ کو ریمائنڈر نہیں دے سکیں گے یا نہیں دے پائیں گے, تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر کمپلیٹلی ریلائی کریں. اور میرے خیال سے ریلیشن شپ خراب بھی ہوتا ہے وہ اس وجہ سے, کیونکہ میری 100% ایکسپیکٹیشن اپنے بچے سے ہے کہ وہی میرا خیال کرے, وہی ریمائنڈر دے. بچپن میں اس کا بالکل بالکل. تو اس کا ایک بیلنس کریٹ ہونا ضروری ہے کہ جہاں پر وہ خیال کر رہے ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم میں بھی کہیں چارج لوں, میں بھی چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں کروں. بیکاز ایز اے سائیکالوجسٹ آئی بلیو کہ آپ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, سچ ایز میں اپنے کپڑے جو روزانہ چینج کر رہی ہوں, اپنے ہائیجین کا خیال کر رہی ہوں, میرا روم کلین ہے, اس کا میری سائیکولوجیکل ویل بینگ پہ ضرور امپیکٹ ہوگا. اچھا, اور ساتھ ساتھ نئی چیزیں سیکھنا. دیکھیں ایک اگر آپ کو سینس آف پرپز نہیں سمجھ آ رہا نا, آپ تو پہلے تو وہ زبان, جیسا آپ کے بچے جب چھوٹے تھے تو آپ جاننا چاہتے تھے کہ وہ ٹی وی پہ کیا دیکھ رہے ہیں, ان کی پسند کے اداکار کون ہیں, واٹ از اے پاپ کلچر جو ان کو پسند ہے. اسی طرح آج بھی آپ نے زمانے کے ساتھ چلنا ہے. لاسٹ کویسچن حمیرہ, کیا آپ کو لگتا ہے کہ سائیکولوجیکلی, جیسے ابھی اپا نے بھی کہا کہ کوگنیشن آپ کی کم ہو رہی ہے, آپ کی باقی صلاحیتیں کم ہو رہی ہیں, لیکن کیا آپ کوئی نئے اسکلز نہیں سیکھ سکتے؟ میری اماں تو روز نئی ریسیپی ٹرائی کر رہی ہوتی ہیں, ان کا دل چاہ رہا ہے آج کل, کبھی وہ بیکنگ کا شوق ان کو چڑھ جاتا ہے, کبھی وہ اسٹیمنگ کر کے ڈھوکلے اور مومو بنا رہی ہوتی ہے, جبکہ ہماری زندگی میں 30 سال میں ان کو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کچھ اس طرح کی چیزیں وہ پکا رہی ہیں. لیکن یہ اپنے آپ کو انوالو رکھنے کا طریقہ ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز یہ کہ ایج کے ساتھ یس سرٹن اسپیکٹس ہماری کوگنیشنز کے وہ ڈکلائن بالکل ہوتے ہیں, وہ سلو ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی کمپلیکس یا ایبسٹریکٹ اسکل میں نہیں فوراً پک کر پاؤں, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں, فار ایگزامپل اگر نیٹنگ ہے, اگر مجھے لگتا ہے میں اس کو اسٹارٹ کر سکتی ہوں, یا فار ایگزامپل کوئی چھوٹا سا اسکل ہے, مجھے پینٹنگ کا شوق ہے, میں وہ کر کے دیکھوں. کبھی کبھار انیشیٹو لینا پڑتا ہے, اور کبھی کبھار اگر مجھے لگتا ہے کہ میں بیسک لیول سے اسٹارٹ کر سکتی ہوں, آئی شوڈ ڈو دیٹ. اس میں ایک اور اسپیکٹ بھی یہ آ جاتا ہے کہ انوائرمنٹ کے اندر اگر میرے پاس ریسورسز ہیں اور مجھے لگ رہا ہے میرے بیٹے مجھے یا میری بیٹیاں کوئی مجھے کنیکٹ کر سکتا ہے ود دوز ریسورسز, آئی شوڈ ڈیفینیٹلی ڈو دیٹ. اور چھوٹی چیزیں اٹھا لیں, جیسے مجھے بڑا کیوٹ لگتا ہے میری نانی کی جو بہنیں ہیں, آلسو وہ بھی میری نانی ہوئی, وہ کچھ نہیں ہوتا نا, وہ ہر ویکینڈ پہ یا مہینے میں ایک دفعہ نا اپنے سارے گملوں کو خود پینٹ کر رہی ہوتی. بالکل. تو یعنی اس طرح کی کوئی چیز آپ کی اپنی ہو جو آپ کا سگنیچر ہو, میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ آپ کی لیگیسی بھی بن جاتی ہے, کیونکہ جیسے رانی آپا کہہ رہی ہے زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے. جب آپ دنیا سے جائیں تو کوئی تو چیز ایسی پڑی ہو جس کو لوگ دیکھ کے کہیں کہ بھئی یہ ان کا شوق ہے. چھوٹا سا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بڑھتی عمر کے ساتھ مصروفیت اپنی کوئی نہ کوئی ضرور رکھیں, اور وہ خواتین, وہ حضرات جو گھر میں ہیں تو ان کی فیملی کے جو افراد ہیں انہیں چاہیے کہ اگر وہ باہر کسی طرح نہیں جاتے تو کم از کم ان کو قریبی جم جوائن کرا دیں. دیکھیے میں نے جو جم جوائن کیا ہوا ہے تو میں بہت ہی ریگولر نہیں ہوں,
لیکن جوائن کیا ہوا ہے، ہفتے میں ایک آدھ بار ایک آؤٹ لیٹ ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ جا سکتی ہیں. میں وہاں پر جاتی ہوں، اس میں کافی بوڑھی خواتین ہیں، آپ یقین کریں کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتی. بعض اوقات یہ ڈمپل ہے نا بس وہی اٹھا لیتی ہیں، اور یہ کئی دفعہ میں نے کہا یار یہ تو کچھ کرتی نہیں، خالی ڈمپل اٹھا کے بیٹھ جاتی ہیں. ایک ہے اور وہ خالی یعنی جو ہماری ایکسرسائز ہوتی ہے ایک راؤنڈ لگانے کی، وہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتی، بیٹھ جاتی ہیں. ایک ہے جو سائیکل پہ بیٹھتی ہیں، سائیکل چلاتی ہیں. میری بات کرنے کی عادت ہے، میں نے ان سے پوچھا، کہنے لگی ارے بھائی میں یہاں پہ اس لیے آتی ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے فیملی ممبر، سب میرے بچے باہر ہیں، اب میں اس بہانے سے تیار ہوتی ہوں، کپڑے بدلتی ہوں، جم کے کپڑے ہوا خوری ہو جاتی ہے، نہاتی کہتے ہیں، ہوں، باہر آتی ہوں، لوگوں سے ملتی ہوں، آپ سے ملتی ہوں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میرا 1.5 گھنٹہ کہاں گزرتا ہے مجھے نہیں پتہ بھی نہیں چلتا. 1 گھنٹہ میں آنے کی تیاری کرتی ہوں، 1 گھنٹہ راستہ اور یہاں تک آنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، 1.5 گھنٹہ یہاں گزارتی ہوں. یہاں سے جب جاتی ہوں بہت تھک چکی ہوتی ہوں، پھر دوبارہ نہاتی ہوں، کپڑے بدلتی ہوں، کھانا وانا کھاتی ہوں. میرا ٹائم بہت، یہ تمام خواتین، تو میں آپ لوگوں کے تمام جو فیملی ممبرس دیکھ رہے ہیں، میں ان سے کہوں گی کہ اگر آپ کے گھر کی دادی دادا نانی نانا، جو گھر کے آپ خود اگر اس اولڈ ایج میں ہیں، تو اگر کوئی اور مصروفیت نہیں ہے تو اپنے لیے کوئی جم جوائن کر لیں، پارک میں جانا شروع کر دیں، واک کرنا شروع کر دیں، گھر سے باہر نکلیں. گھر سے باہر نکلنے میں بہت بھلائی ہے آپ کے لیے. آئی تھنک دس از بیوٹیفلی سیڈ. بہت بہت شکریہ رانی آپا ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. ہمیرا بھی ہمارے ساتھ ہی، ردا بھی تھی. رائٹس، لاز، مس بیہیویئر، اس کا ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن میرا جو پرپس تھا آج کے شو کا وہ یہ کہ تھوڑی سی آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہو. سب چیزیں اس لیے بری نہیں ہیں کیونکہ لوگوں نے آپ کا خیال کرنا چھوڑ دیا ہے، کسی نے آپ کو اٹینشن یا توجہ دینی چھوڑ دی ہے. کچھ توجہ، کچھ چیزیں آپ کو اکیلے میں اپنے اوپر کام کرنی پڑتی ہے. دیکھیں جتنے چیمپئنز ہیں دنیا میں، انہوں نے پہلے اکیلے میں، تنہائی میں اپنے اوپر محنت کی ہے. تو اولڈ ایج از نو ایکسیپشن. یو ہیو ٹو ٹیک بیٹر کیئر آف یور سیلف. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیں. خدا حافظ.